बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की बात की जाए, तो वो इस वक्त खैरियत से नहीं है, क्योंकि बहुत ही जी। चोर रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें ऑफिस पहुंचने के लिए। और कभी एक रास्ते की तरफ जाते हैं वो बंद होता है, कभी दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं वो बंद होता है। और यही वजह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी रहने वाले हैं उनको ये पता है कि जितने भी बयानात अमेरिका से आ रहे हैं या फिर ईरान से आ रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या होगा, इसका आपको अगले 1-2 दिन में इंतजार करना पड़ेगा। आज या कल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको देखना पड़ सकती है। आज रात है 12 बजे जो हमारे वक्त के मुताबिक खत्म हो मैं जाएगा। सोचूं आप कह रही हैं आज रात चांद रात है। नहीं, आज रात जो है वो मुआहिदा खत्म हो जाएगा जो सीज फायर का ऐलान हुआ था, यानी कि कल का दिन एक आखिरी है। लेकिन बात ये की जा रही है कि आज कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और होनी बिल्कुल भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ख़वातीन वज़ात, अब अगर पूरे खित्ते की बात की जाए तो खित्ता इस वक्त एक ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पे खड़ा है जहाँ पे हर सफारती कदम के साथ जंग और अमन के दरमियान फासला कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पस मंज़र में इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात का एक नया मरहला शुरू होने के बिल्कुल करीब है, जिसके लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुंचेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान भरपूर सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है और ईरान को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सकता है, क्योंकि तेहरान ने हालिया पेशरफ्त के बाद शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। और इसी दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक दो टोक मौक़िफ़ भी सामने आया। वो कहते हैं कि वो किसी दबाव में आकर कोई मुआहिदा नहीं करेंगे, ताहम अगर मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो वो खुद ईरानी क़यादत के साथ बैठेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनके लिए मुलाकात के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सबसे अहम पहलू की तरफ नज़र डाली जाए तो वो ये डेडलाइन है जिसका जिक्र कर रही है गज़ल, जो इस सारे अमल पर साया किए हुए है, क्योंकि सीज़ फायर बुध को ख़त्म हो जानी है। और ट्रंप पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर इससे पहले कोई मुआहिदा ना हुआ तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात वाकई किसी बड़ी पेशरफ्त की बुनियाद बनेंगे या फिर खित्ता एक बार फिर कशीदगी की नई लहर की तरफ बढ़ेगा। इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे आज के इस सेगमेंट में। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हामिद साहब। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रंप साहब कुछ कहें और फिर उस पर बहस ना हो। और हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात उनके आ रहे थे, लेकिन मामला ज़्यादा तब बिगड़ा जब उन्होंने ईरानियन जो शिप थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसके बाद मामलात गड़बड़ हो गए। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या रीडिंग्स हैं, आज कुछ हो जाएगा? बहुत शुक्रिया गजल। देखिए, बात यह है कि बिलाशुबा प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात इतने तजाद से भरपूर होते हैं और उसके अंदर इतनी कंट्रोवर्सी होती है कि पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से रद्द अमल आता है। सबसे अहम बात यह है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान गए, 3 दिन का दौरा किया इस जंग के हालात में, वार जोन में, तो उन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों से ईरान को इस बात पर कायल किया कि वो जंग बंदी की जो शराइत है उसको फॉलो करते हुए आबना हरमुज खोलें। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जिस अंदाज में बहरी तौर पर ब्लॉकेट कर दिया है आबना हरमुज से बाहर का ओपन सी का, उसने मजीद जो है वो मामलात खराब कर दिए हैं। और दूसरी जानिब बात यह है कि बार बार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां पहले इसराइल ने की और फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से हुई आबना हरमुज के ऊपर जो बाहर बहरी रास्ते हैं उनकी नाकाबंदी करके। अब पाकिस्तान की भरपूर कोशिश ये है कि किसी भी तरह दोनों फ्रीकैन को दोबारा से मेज की मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। और उसके अंदर जो सबसे अहम मसला इस वक्त डिस्कस होना है, देखिए जो मुआहिदा होने की शक्ल में अभी मैं नहीं समझता कि कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल हो जाएगी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप काफी बार कह चुके हैं कि शायद एक दिन में मुआहिदा हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे पहली कोशिश अब ये है कि हर हालत में जो सीज फायर है उसकी में एक्सटेंशन ली जाए, 4 से 6 हफ्ते के लिए सीज फायर को मजीद आगे बढ़ाया जाए और एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जिसके अंदर दोबारा से मुज़ाकरात के अंदर दोनों की जो हार्ड लाइंस और रेड लाइंस हैं उनके अंदर गुंजाइश पैदा की जाए। जैसे कि
آپ نے ہرمز کے اوپر امریکہ نے بڑی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے اور ریڈ لائن لی ہوئی ہے جی کہ کوئی ٹیکس نہیں لینے دیں گے، آپ نے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول سے باہر جائے گی، اور دوسری جانب یورینیم کی افسردگی کے حوالے سے امریکہ نے بہت سخت موقف اپنا لیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے بڑا واضح طور پر یہی ہارڈ لائن اور ریڈ لائن ہے کہ جی ہم کسی صورت بھی اچھا سر، سوری ٹو کٹ یو، لیکن آپ یہ ایک بڑا پوائنٹ ریز کر رہے ہیں جس میں ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ 3 سے 4 ہفتے مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے سیز فائر کو، یعنی کہ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی غزل، اس وقت ایگریمنٹ کی پاسبلٹی جو ہے وہ ایک دن میں ہونے کی نہیں ہے، بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ڈسکشنز ہونی ہیں، جن کے اوپر گارنٹورز چاہیے، ضمانتیں چاہیے، جن کے اوپر میکنزم بننا ہے کہ وہ ہوگا تو کیسے ہوگا، چاہے وہ آپ نے ہرمز پر ٹیرف یا ٹول لینے کی بات ہو یا یورینیم کو کنٹرول کرنے کی بات ہو، تو اس حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور میں نے جتنی ان کا انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اندر سب سے بات اہم یہی آتی ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر حالت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کریں کہ جی چونکہ مذاکرات کی امید ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، کچھ اس طرح کر کے، مطلب کہ اگر 4 معاہدہ سے 6 نہ ہفتے بھی کی ہوا تو حامد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس آگے چلیں گی اور کسی طرح سے اس سیز فائر کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کی بین الاقوامی امور کے اوپر بڑی گرپ ہے، جتنے بھی ڈپلومیٹک ہم نے اس سے پہلے ٹاکس دیکھی ہیں کسی بھی ملک کی کسی دوسرے ملک سے، وہ بڑی سموتھ سیلنگ ہوتی ہے ان میں، اور ایک دفعہ اگر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو وہی رہتی ہے، لیکن اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک دن ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں، اور ایون ایرانین کی بھی بات کی جائے تو ایک دن وہ ہرمز کو کھولتے ہیں، دوسرے دن اس کو بند کرتے ہیں۔ یہ انسرٹینٹی کیوں ہے؟ اور یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک مارچ پہ جنگ نہیں ہو رہی بلکہ ایک گھریلو جنگ ہو رہی ہے۔ حسنین، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ 1979 سے امریکہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہر ایک دوسرے پہ دھوکہ دہی کا الزام لگایا جاتا ہے، اعتبار اور بھروسہ نہیں کیا جاتا، اور بات یہ کہ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ میکسیمم اپنی شرائط منوائی جائیں بجائے یہ کہ لچک دکھائی جائے۔ جب یہ 2-3 چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ بڑی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران جو بار بار ایک بات کہتا ہے کہ جی ہم پہ عمان میں بھی ہم ریڈی ہو گئے تھے ایگریمنٹ پہ اور اس وقت ہم پہ حملہ کیا گیا، اسی طرح امریکہ کا یہ بار بار کہنا ہے کہ جی یورینیم کی افسردگی کے حوالے سے ایران جو ہے وہ اپنے معاہدے پر پورا نہیں اترا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی کی موجودہ صورتحال کے اندر اگین سب سے اہم کردار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ دیکھیے کہ پاکستان کا ہے، پوری دنیا اس وقت فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف نظریں لگا کے بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دونوں جو طاقتیں ہیں، چاہے وہ ایران ہو یا امریکہ ہو، دونوں کا اعتماد حاصل ہے، وہ دونوں سے فلیکسیبلٹی لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی منوا لیتے ہیں بات، چاہے وہ سیز فائر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لبنان پر ہونے والی بمباری پر اسرائیل کو شٹ اپ کال دینے کے حوالے سے ہو، وہ امریکہ کے ذریعے ہم نے وہ بھی منوا لیا، دوسری جانب ایران سے بھی ہم نے اپنا ہرمز کھلوا لی۔ سو بات یہ ہے کہ پاکستان کی سچویشن اس وقت بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، کریٹیکل ہے۔ ایک چیز بڑی ہمیں بار بار میں ہر جگہ ڈسکس کر رہا ہوں، وہ ہے سپوائلر۔ اس سارے معاملے کو سب سے زیادہ جو سپوائل کرنا چاہتا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ جنگ بندی نہ ہو، اسرائیل چاہتا ہے کہ جی وہ مسلسل لبنان پہ بھی بمباری کرے، غزہ پہ بھی بمباری کرے، اور کسی نہ کسی طرح اسرائیل یا ایران امریکہ جنگ میں عربوں کو گھسیٹا جائے تاکہ یہ عرب اور ایران کا تنازع بن جائے، اور پھر بعد میں یہ بڑی تباہی جو ہے وہ خطے میں آئے، اور اسرائیل کا کنٹرول جو ہے وہ مزید امپروو ہو، مزید زیادہ کنٹرول ہو۔ اس لیے اسرائیل اور نیتن یاہو، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی وہ تباہی کے دہانے پر ہے، کرمنل چارجز کی اس کے پہ کیسز چل رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ جس دن نیتن یاہو کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی اگلے دن وہ جیل میں ہوگا۔ اس نے اتنے جرائم کیے ہوئے ہیں خود اپنے ملک میں اپنے اسرائیلیوں کے خلاف بھی، تو اس حوالے سے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل سروائیول اس میں دیکھتا ہے کہ جنگ جاری رہے، اور اسی لیے اس نے امریکہ کو اس دلدل میں گھسیٹا۔ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ آج اس جنگ کی دلدل میں ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ اسی لیے وہ جو ہم ابھی غزل بھی بات کر رہی تھی کہ وہ جو اس کے بیانات شروع میں کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسرائیل کا دباؤ ہے، وہ اسرائیل کا پریشر ہے، نیتن یاہو کا پریشر ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے وہ دھمکی بھی لگاتے ہیں، وہ اس پریشر کی وجہ سے ایران کو بہت زیادہ شرطیں منوانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ معاملات تبھی سدھریں گے جب دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر نرمی اور گنجائش دکھائیں گے. اس کے بنا کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. بالکل سر، آپ نے بہت اچھے سے اس ساری صورتحال کو ایلیبوریٹ کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا، اب آپ نے ذکر کیا تھا اسپوائلرز کے حوالے سے، یقینی طور پر اسرائیل تو ہے اور ایک مین اور بڑا کردار ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وفد ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہا ہے یو ایس کا، اس میں جو اسٹیو وٹکوف ہیں یا پھر اس کے ساتھ جیرڈ کشنر ہیں، ان کے حوالے سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے ایرانیئنز، جس کے حوالے سے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسپوائلرز ہیں. تو پھر سر کیسے یہ معاملات آگے چلیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیرڈ کشنر جو ہیں وہ اوپنلی اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہیں، بلکہ وہ مذاکرات میں ایک انداز سے اسرائیل کی ہی نمائندگی کر رہے تھے. اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ یہودی لابی کے ساتھ ہمیشہ سے اٹیچ رہے ہیں. اس لیے ایران کا جو مطالبہ تھا کہ جے ڈی وینس کا آنا بڑا ضروری ہے. جے ڈی وینس جو ہیں وہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ امریکہ فرسٹ کے اوپر زیادہ ہے. ان کی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے فوری طور پر جنگ ختم کی جائے. امریکن عوام اور پوری بالکل اور اینٹی وار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ صدارت کی ٹرم پوری ہو، پاپولیرٹی کے ساتھ ہو، تاکہ اگلے الیکشن میں وہ صدارتی امیدوار ہوں گے اور صدر کے عہدے پر وہ براجمان ہو سکیں. دیکھیے پالیٹکس از اے ویری ٹرکی گیم. اگر اس وقت ریپبلکن پارٹی اپنی پاپولیرٹی کھو دیتی ہے تو جے ڈی وینس کا جو صدر بننے کا خواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. دوسری جانب امریکن پبلک جو ہے 80% یہ سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل امریکہ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے. دس از اے ویری کلیئر ان امریکن جنریشن زی کے اندر یہ بڑی بات کلیئر ہے. تو اس حوالے سے جے ڈی وینس کا آنا جو ہے وہ ایران کے لیے بھی قابل قبول ہے، امریکہ کے لیے بھی زیادہ تسلی کا باعث ہے کہ ان کی وجہ سے مذاکرات کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات کا پازیٹیو موڈ پر پہنچنا. یہ حافظ صاحب مجھے بتائیے کہ کل جو بیان آیا وزارت خارجہ جو کہ ایران کی ہے اس کی جانب سے کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، اس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی رابطے کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جے ڈی وینس آگے تو پھر 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ ایران والے بھی موجود ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں اور مذاکرات کا یہ عمل اسلام آباد میں ہوگا؟ حسنین بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جرمنی آ جائیں گے، اور جرمنی 4-4.5 گھنٹے میں فلائٹ ڈائریکٹ آتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ویٹ کریں گے جب تک ایران کی طرف سے کلیئرنس نہیں ہوگی ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہماری بے عزتی ہو سکتی ہے، ہم ڈیفیکلٹ پوزیشن میں چلے جائیں گے. تو ایک طرف سے جے ڈی وینس یا امریکن جو ہے چیف ہیں وہ نہیں آنا چاہ رہے. دوسری جانب پرابلم یہ ہے کہ جو ایران کا جو ہے اس وقت موجودہ رجیم ہے اس کے اندر 2 گروپس ہیں. ایک گروپ ہے پاسداران انقلاب مجتبیٰ خامنائی صاحب کی سربراہی کے اندر باقر کالیباف کا، جو کہ سمجھتا ہے کہ بالکل بھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، بالکل لچک نہیں دکھانی چاہیے، امریکہ گھٹنوں پہ آیا ہوا ہے، اس کو سبق سکھانا چاہیے، جنگ جاری بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی جنگ لمبی ہوگی تو امریکہ سے اپنی شرائط منوا سکیں گے. دوسرا گروپ ہے عباس عراقچی صاحب کا، مسعود پرزیشکان صاحب کا، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر مذاکرات ہونے چاہیے، امن کی طرف بات ہونی چاہیے. سو ود ان ایران بھی 2 ڈیفرنٹ سوچ ہیں حکومت کے اندر. سو اس لیے وہاں پر بھی اگین بات کروں گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پوری کوشش کی، دونوں کو قائل کیا کہ آپ سب سے پہلے مذاکرات کریں، جنگ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. تو اسی لیے ابھی جو ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت تذبذب کا شکار ہے. وہ وہاں پر بھی اس کنفیوژن کے اوپر دیکھ لیں کہ کون سی سوچ بھاری آتی ہے، کون سی سوچ حاوی ہوتی ہے. دوسری جانب جے ڈی وینس تب تک میری اطلاعات کے مطابق فائنل ڈیسٹینیشن پاکستان کے لیے فلائی نہیں کریں گے. ہی از آن دا ہاف وے ناؤ، جب تک ان کو کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ جی ایران کا وفد آ رہا ہے اور اس نے آفیشیلی کنفرم کر دیا ہے. کیونکہ آپ سوچئے کہ جو ڈپلومیسی ہے، جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا اس طرح کے کریٹیکل ڈائلاگز ہوتے ہیں، اس کے اندر جیسچرز اور اس کے اندر جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو وہ کسی بھی طرح امریکہ جو ہے وہ اپنا پلڑا ہلکا نہیں رکھنا چاہتے. دوسری جانب ایران جو ہے وہ کہتا ہے جب تک آپ نے ہرمز کی جو بحری ناکہ بندی ہے، جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ ایٹ لیسٹ اس کا اعلان کریں جی کہ میں ختم کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے پاس کوئی ریزن ہو کہ ہم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں جی کہ ہم نے ایک جینون بات منوا لی ہے. تو اس لیے ہم مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں دوبارہ. تو دوسرا دور ہو جانا بڑا
क्रिटिकल होगा। बिल्कुल। अगर अल्लाह ना करे 1-2 दिन नहीं भी होता तो पाकिस्तान की सबसे पहली कोशिश ये है कि आज जैसे शुरू में आपने भी बताया जी। कि रात के 12 बजे तक, जो कि ईस्टर्न टाइम 12 बजे का मतलब ये कि हमारे कल के सुबह के 10 बजे तक हर हालत में ये ऐलान हो जाए कि जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड कर गया दिया है, जाए। उसकी कोशिश बड़ी जरूरी है। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर हामिद खान साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी माहिर। उमूर हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कस थे। यहाँ पर अब ये सिचुएशन इसी तरह से चलती रहेगी, कोई ना कोई बयान आता रहेगा, उस पर बहस होती रहेगी और फिर ऐसे करते करते एग्रीमेंट का, सीज फायर का जो टाइम है वो ख़त्म भी हो सकता है। इसी सूरत हाल पर हम वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ डिफरेंट एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस।